अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजर अजीज। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, इक़्तिदार की राहदारियों में एक बार फिर चंद अहम मुलाकातों की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। तहरीक इंसाफ और दीगर अपोजिशन जमातें ईद के बाद तहरीक तेज करने के लिए सरगर्म है। कल रात तहरीक इंसाफ और JUIF के वफ्द के दरमियान एक अहम तरीन मुलाकात हुई। इस मुलाकात में PTI की जानिब से सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, सूबाई सदर जुनेद अकबर और अपोजिशन इत्तेहाद के तर्जुमान अखुनजादा हुसैन यूसुफजई ने शिरकत की। JUI की तरफ से मरकजी जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा शरीक हुए। इस मुलाकात के बाद एक एलामिया भी जारी हुआ, जिसके मुताबिक मुलाकात में इमरान खान और मौलाना फजल रहमान से मुशावरत के बाद रवा माह हतमी लाहे अमल अवाम के सामने लाने पर इत्तफाक किया गया है। दूसरी जानिब अडियाला जेल में बुशरा बीबी और इमरान खान की तोशाखाना 2 केस की समात आज दूसरी बार मुलतवी हो गई। 17 फरवरी को इस केस की आखिरी समात हुई, फिर 27 फरवरी को समात होना थी, लेकिन बाज नागुज़ीर वजूहात की बुनियाद पर समात 11 मार्च तक मुलतवी हुई और अब ये खबर आई है कि आज एक बार फिर समात 26 मार्च तक मुलतवी हो गई है। वो केसेस जिन्हें चंद अरसे पहले तक पहिए लगे हुए थे, हफ्ते में 2 बार समात हो रही थी, अचानक क्यों सुस्त रवि का शिकार हो गए हैं। तहरीक इंसाफ और JUIF में बर्फ पिघलेगी? ईद के बाद मौलाना के साथ सड़कें गर्म होंगी या फिर PTI सोलो फ्लाइट लेगी? इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अबूजर सलमान नियाज़ी साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अबूजर सलमान, रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमाओं के दरमियान अहम इजलास हुआ। ये बताइए किस माहौल में ये मुलाकात हुई और इस मुलाकात के नताइज कब तक सामने आएंगे? देखें, माहौल तो था, वो तो बहुत खुशगवार था, बड़ा एमिकेबल तरीके से सारी मीटिंग थी और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो अभी हमने खान साहब से मुशावरत भी करनी है, जिनके ऊपर इंशाल्लाह हमें उम्मीद है आज मीटिंग हो जाएगी। बुकला पाए ना, लेकिन ज्यादा अच्छा तो तब होगा जब पॉलिटिकल लोगों की जो मीटिंग इन्होंने पिछले 25 हफ्तों से बंद की हुई है, जो अडियाला को लोग चलाते हैं, जिन्होंने बंद की है, अगर वो बहाल होगी तो बेहतर मेरे ख्याल से नेगोशिएशंस हो सकती हैं, खान साहब का फीडबैक लिया जा सकता है, उनकी गाइडेंस। लेकिन फिर भी जो मीटिंग की बात है, जहां तक वो बड़ी अच्छी हो गई, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो भी जिनको फाइनलाइज करना है। प्रिलिमिनरी स्टेज है अभी, इनिशियल स्टेज आप कह सकते हैं। इसमें बहुत डेवलपमेंट होनी है। आपको पता है जब नेगोशिएशंस होती हैं, जब आपका कॉमन एजेंडा होता है, एक बात अच्छी है कि इसमें JUIF है, उनका जो एजेंडा है, हमारा एजेंडा और बाकी अपोजिशन पार्टीज एक चीज पे सब मुत्तफिक है, वो ये है कि इस मुल्क में आइन, कानून, जमहूरियत, बुनियादी हुकूक और रूल ऑफ लॉ को बहाल करना है। तो इस मुल्क पे एक फॉर्म 47 की हुकूमत जिस तरह इंस्टॉल की गई इलेक्शन को रिग करके, और उसके बाद बुनियादी हुकूक को जिस तरह पामाल किया जा रहा है, इस मुल्क में फस्तायत निज़ाम जो पेज है उसके खिलाफ खड़ा होना है, ये एक कॉमन सबका गोल है, सबका ऑब्जेक्टिव है और इसमें सब मुत्तफिक है। बाकी मोडालिटीज हैं, किस तरह एग्जीक्यूट करना है, इंप्लीमेंट करना है, ये सारी चीजें अभी तय होनी है, किस तरह साथ लेके सबको चलना। देखिए, तहरीक इंसाफ और JUIF के दरमियान एक लंबे अरसे से मुलाकातें तो जारी हैं। कुछ मुलाकातें मौलाना फजल रहमान की मौजूदगी में भी हुई हैं। इसके बावजूद अभी तक मामलात हल क्यों नहीं हुए? क्यों बार बार मुलाकातों की नौबत पेश आ रही है? फिर जिस तरह से JUIF अपने मुस्तकबिल के हवाले से कुछ वो तहफ़्फ़ुज़ात भी रखती है, वो कल हमारे साथ मौजूद थे JUIF के तर्जुमान, वो भी कह रहे थे कि हमें ऐसे लग रहा है जैसे संजीदगी नहीं है तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से। नहीं, देखिए, संजीदगी तो बिल्कुल है। जाहिर बात है, अगर हम संजीदा नहीं होंगे तो कौन संजीदा होगा, क्योंकि इस वक्त जो इस पूरे अग्रेशन का, इस पूरी फस्तायत का जो अल्टीमेट विक्टिम है, जिसका सबसे ज्यादा जिसको नुकसान दिया गया है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और उसकी सबसे बड़ी आपको जो शक्ल नजर आती है, वो खान साहब की इलीगल इलिजिटिमेट इनकार्सरेशन है, जो अभी तक उनको 600 दिन तकरीबन हो गए, लेकिन उनको अभी तक जेल में रखा हुआ है गैर कानूनी, गैर आईनी तरीके से, बोगस केसेस में। तो जाहिर बात है हम लोग सीरियस हैं। कुछ चीजें हैं जिसपे देखिए, आप ये चीज समझें कि JUIF और जो PTI है, उनकी दोनों पार्टीज की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। उनके आपस में डिफरेंसेस भी हैं, वो कंपेटिटर्स भी हैं पॉलिटिकल, जब इलेक्शन की बात आती है तो इस वजह से। लेकिन इस वक्त बात इलेक्शन की नहीं है, बात यह है जमहूरियत को बहाल करना है, आइन को बहाल करना है। तो उसके लिए कॉमन एजेंडा हमारा ये है। हमें उम्मीद है आगे आने वाले दिनों में फर्दर डेवलपमेंट्स होंगी, हमारी बातचीत चलती रहेगी और आपको अच्छे रिजल्ट नजर आएंगे। सब एक ही एजेंडे पे इकट्ठे भी होंगे और फर्दर मूव ऑन भी करेंगे।
سر اصل میں JUI-FA کے اپنے بھی کچھ تحفظات ہیں کیونکہ مولانا صاحب پہلے ہی سیاسی اتحادوں کے ڈسے ہوئے ہیں. دوسری طرف خاص طور پر 2018 کے ناکام تجربے کے بعد تحریک انصاف خود اتحاد سے کتراتی ہے. لہٰذا اگر یہ اتحاد ہوتا ہے تو آپ کو کوئی لگ رہا ہے کہ لمبا چل پائے گا یہ اتحاد؟ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، یہ جو ہماری کولیشن ہے یا اتحاد ہے، بلکہ اس کو بہتر ورڈ ہے، جو ہم اکٹھے ہوئے ہیں، اس کو بحال کرنا، جمہوریت بحال کرنی ہے. لیکن مل کر الیکشن لڑنے کا یا مل کے پارٹنرز بننے کا یا مل کے حکومت کرنے کا ایسا کچھ ہمارا ایجنڈا بھی نہیں ہے، نہ ہمارا خان صاحب نے اس چیز کی ہمیں جیورسڈکشن دی ہے کہ ہم اس چیز پہ بات کریں. ہمارا مین ایجنڈا ہے، ایک ہی سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے، اس فسطائی حکومت جو ہے اس کو ہم نے اس سے جان چھڑانی ہے، اور ہم نے اس ملک میں حقیقی جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے جو ریفلیکٹ کرے ٹرو ول آف دا پیپل، جو آئین پاکستان کا پریمبل کہتا ہے، اس کو بحال کرنا ہے. اور ایسا پرائم منسٹر اس ملک میں الیکٹ ہو کے آئے جو اردی نہ ہو، جو کسی کے ہینڈلرز کی وجہ سے نہ ہے، جس کو لوگ الیکٹ کریں اور ایک صاف شفاف الیکشن سے وہ اس ملک کے منصب پہ بیٹھے، کسی کے مرہون محنت نہ ہو. ہم نے صرف جمہوریت اور آئین بحال کرنا. سر ایک یہ بھی تو اعتراض اٹھ رہا ہے نا کہ جب ابھی جس ہینڈلرز کی آپ بات کر رہے ہیں، پھر وہی بات کرتے ہیں کہ تحریک انصاف پھر ان سے بیک ڈور روابط بھی رکھنا چاہتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ کچھ ہمارے مذاکرات پیچھے بھی چلے، اور پھر آپ JUI-FA کے ساتھ بھی اور باقی اپوزیشن پارٹیوں کو بھی ملا کے آپ بات کرتے ہیں جمہوریت کی. تو وہ یہ اعتراض بھی اٹھا رہے ہیں کہ پھر آپ بیک ڈور رابطے یا تو ختم کر لیں، پھر آئین اور جمہوریت کی بالادستی کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو پھر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت کریں. نہیں دیکھیں، میں آپ کو ایک فرق ہے اس کے اندر. یہ میں آپ کو بتا، جب خان صاحب کی حکومت تھی تو یہ میاں شہباز شریف صاحب ہو گئے یا بلاول صاحب ہو گئے، یہ سارے پولیٹیکل لیڈرز جو تھے یہ اوپر سے تو کرٹیسزم کرتے تھے اسٹیبلشمنٹ سے، لیکن چھپ چھپ کے ملتے تھے جنرل فیض کو بھی، جنرل باجوہ کو بھی، اور ان سے فیورز بھی لیتے تھے. جس طرح یہ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ میاں نواز شریف صاحب بھاگے تھے پاکستان سے، ایون فیلڈ چلے گئے تھے، اس کے علاوہ بھی. لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں اس میں فرق ہے. ہم ایک تو چھپ چھپا کے بیک ڈور چینلز کے بات نہیں کر رہے. ہم کہہ رہے ہیں ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، لیکن وہ بات کیا ہوگی؟ وہ بات یہ نہیں ہوگی کہ جی آپ ہمیں اسپیشل فیورز دیں، کہ ہمیں آپ ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ بھیج دیں بڈیالہ سے نکال کے، یا ہمیں سرور پیلس جدہ. صرف ایک بات کر رہے ہیں جی، ہم بیٹھیں گے، اسٹیبلشمنٹ کو ایک بات کرنی ہے. دیکھیں اس ملک کا آئین ہے آپ کے سامنے ہے، اس ملک کے آئین میں آپ کا ایک رول لکھا ہوا ہے. کہ خان صاحب دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، یہ جو ہماری کولیشن ہے یا اتحاد ہے، بلکہ اس کو بہتر ورڈ ہے، جو ہم اکٹھے ہوئے ہیں، اس کو بحال کرنا، جمہوریت بحال کرنی ہے. لیکن مل کر الیکشن لڑنے کا یا مل کے پارٹنرز بننے کا یا مل کے حکومت کرنے کا ایسا کچھ ہمارا ایجنڈا بھی نہیں ہے، نہ ہمارا خان صاحب نے اس چیز کی ہمیں جیورسڈکشن دی ہے کہ ہم اس چیز پہ بات کریں. ہمارا مین ایجنڈا ہے، ایک ہی سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے، اس فسطائی حکومت جو ہے اس کو ہم نے اس سے جان چھڑانی ہے، اور ہم نے اس ملک میں حقیقی جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے جو ریفلیکٹ کرے ٹرو ول آف دا پیپل، جو آئین پاکستان کا پریمبل کہتا ہے، اس کو بحال کرنا ہے. اور ایسا پرائم منسٹر اس ملک میں الیکٹ ہو کے آئے جو اردی نہ ہو، جو کسی کے ہینڈلرز کی وجہ سے نہ ہے، جس کو لوگ الیکٹ کریں اور ایک صاف شفاف الیکشن سے وہ اس ملک کے منصب پہ بیٹھے، کسی کے مرہون محنت نہ ہو. ہم نے صرف جمہوریت اور آئین بحال کرنا. سر ایک یہ بھی تو اعتراض اٹھ رہا ہے نا کہ جب ابھی جس ہینڈلرز کی آپ بات کر رہے ہیں، پھر وہی بات کرتے ہیں کہ تحریک انصاف پھر ان سے بیک ڈور روابط بھی رکھنا چاہتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ کچھ ہمارے مذاکرات پیچھے بھی چلے، اور پھر آپ JUI-FA کے ساتھ بھی اور باقی اپوزیشن پارٹیوں کو بھی ملا کے آپ بات کرتے ہیں جمہوریت کی. تو وہ یہ اعتراض بھی اٹھا رہے ہیں کہ پھر آپ بیک ڈور رابطے یا تو ختم کر لیں، پھر آئین اور جمہوریت کی بالادستی کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو پھر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت کریں. نہیں دیکھیں، میں آپ کو ایک فرق ہے اس کے اندر. یہ میں آپ کو بتا، جب خان صاحب کی حکومت تھی تو یہ میاں شہباز شریف صاحب ہو گئے یا بلاول صاحب ہو گئے، یہ سارے پولیٹیکل لیڈرز جو تھے یہ اوپر سے تو کرٹیسزم کرتے تھے اسٹیبلشمنٹ سے، لیکن چھپ چھپ کے ملتے تھے جنرل فیض کو بھی، جنرل باجوہ کو بھی، اور ان سے فیورز بھی لیتے تھے. جس طرح یہ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ میاں نواز شریف صاحب بھاگے تھے پاکستان سے، ایون فیلڈ چلے گئے تھے، اس کے علاوہ بھی. لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں اس میں فرق ہے. ہم ایک تو چھپ چھپا کے بیک ڈور چینلز کے بات نہیں کر رہے. ہم کہہ رہے ہیں ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، لیکن وہ بات کیا ہوگی؟ وہ بات یہ نہیں ہوگی
کہ جی آپ ہمیں اسپیشل فیورز دیں کہ ہمیں آپ ایونفیلڈ ڈپارٹمنٹ بھیج دیں ڈیالہ سے نکال کے, یا ہمیں سرور پیلس جدہ. صرف ایک بات کر رہے ہیں جی, ہم بیٹھیں گے اسٹیبلشمنٹ کو ایک بات کرنی ہے. دیکھیں اس ملک کا آئین ہے آپ کے سامنے ہے, اس ملک کے آئین میں آپ کا ایک رول لکھا ہوا ہے. وہ رول ہے کہ آپ نے بارڈرز پہ رہ کے کام کرنا ہے, آپ نے اس ملک کے پولیٹیکل پروسیس, جوڈیشل پروسیس اور الیکٹورل پروسیس میں انٹرفیئر نہیں کرنا. اگر یہ چیزیں آپ کو سمجھ آتی ہیں, اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے, اس ملک کی عوام کا بھی فائدہ ہے, اور آپ کی بھی جو لاسٹ گلوری ہے وہ آپ واپس لے سکتے ہیں اگر آپ وہ کام کریں جو آئین پاکستان آپ کو کہتا ہے. دیکھیں خان صاحب جیل میں کیوں ہے؟ کیونکہ اس ملک کے جوڈیشل پروسیس کے اوپر قبضہ ہو چکا ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے تھرو ہو یا انفارمل طریقے سے ہو, ججز کے بچوں کو, فیملیز کو, ان کے رشتہ داروں کو کر کے ٹارچر کر کے فیصلے لیے جائیں گے, ان کو ڈرا دھمکا کے. لیکن یہ ملک میں اندر خان صاحب آزاد ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ خان صاحب وکٹم ہے انٹرفیئرنس کے اس ملک کے جوڈیشل پروسیس کے اندر. ہم صرف یہ چاہتے ہیں انٹرفیئرنس ختم کریں, یہی بات چیت کریں, کوئی فیورز نہیں لیں گے جی ہمیں فیور دیں, جی آپ یہ ہمیں گرانٹ کر دیں, اس کے بدلے ہمیں حکومت میں بٹھا دیں. خان صاحب از دا موسٹ پاپولر لیڈر آف پاکستان ابھی اس وقت. ان کو نہ کسی کی فیور کی ضرورت ہے, نہ کسی سے کچھ گرانٹ کرانا ہے, ان کو صرف چاہیے آئین پہ عمل. ٹھیک ہے, تو ابھی جیسے تحریک انصاف نے عید کے بعد تحریک کا اعلان کیا ہے, تو لیکن کوئی واضح احتجاجی حکمت عملی سامنے نہیں آ سکی. کس قسم کی یہ تحریک ہونے جا رہی ہے, اور کیا ایک بار پھر سڑکیں گرم ہوں گی؟ دیکھیں ظاہری بات ہے, رمضان ہے اس وقت, تو کچھ ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتا, اتنا آسان عید کے بعد رمضان. ہاں جی, عدالت کینسل ہو جاتی ہے. اور باقی بھی خان صاحب کے کیسز, یہ جو 9 مئی سے ریلیٹڈ لاہور ہائی کورٹ میں فائل ہوئے تھے, آپ نے دیکھا اس میں نوٹس ہوئے ہیں پروسیکیوشن کو, لیکن وہ ابھی تک جنوری کے بعد لگے نہیں. تو سمجھ نہیں آ رہی اس ملک کا جو عدالتی نظام ہے, کیا یہی ہمیں لگ رہا ہے کہ اس نے جو گھٹنے ہیں وہ ٹیک دیے ہیں طاقت کے آگے, زور کے آگے, زبردستی کے آگے. ٹھیک, بہت شکریہ. پی ٹی آئی کے رہنما ابوذر سلمان نیازی ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین وقت چھوٹی سی بریک کا, دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ اپ. ویلکم بیک ٹو سنو راؤنڈ اپ. ناظرین, پاکستان نے عالمی سطح پر پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے ذمہ داران کے خلاف کھل کر آواز اٹھانا شروع کر دی ہے. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے سلامتی کونسل سے خطاب کیا. اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ افغانی عبوری حکومت خطے کو لاحق خطرات سے نمٹنے میں ناکام رہی ہے. ٹی ٹی پی افغانستان میں سرگرم سب سے بڑی دہشت گرد تنظیم ہے. کالعدم ٹی ٹی پی سرحدی محفوظ پناہ گاہوں سے پاکستان پر حملے کرتی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ افغان حکام پاکستان میں ہونے والے حملوں کی سرپرستی کرتے ہیں, اور اس بات کے ہمارے پاس شواہد بھی موجود ہیں. دوسری جانب روس اور یوکرین کے حالات مزید کشیدگی کی طرف بڑھتے نظر آ رہے ہیں. یوکرین نے الگ صبح روس کے دارالحکومت ماسکو پر جنگ کے آغاز کے بعد سب سے بڑے ڈرون حملے کیے ہیں, جن میں کم از کم 1 شخص ہلاک ہو گیا, جبکہ کئی عمارتوں میں آگ لگ گئی اور فضائی ویٹرن سروسز معطل ہو گئی. روس کی طرف سے ان حملوں کا کیا رد عمل آئے گا؟ معاملات جنگ بندی کی طرف جائیں گے یا تلخیاں مزید بڑھیں گی؟ افغانستان کے حوالے سے ہماری پالیسی کتنی مؤثر ثابت ہوگی؟ اور امریکہ کی طرف سے ممالک میں سفری پابندیاں لگانے کی باتیں گردش کر رہی ہیں, ان میں پاکستان کا بھی نام آ رہا ہے. یہ کتنی تشویشناک بات ہے؟ اس سب پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خارجہ اور ماہر بین الاقوامی امور خورشید محمود قصوری صاحب. سر, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. خورشید محمود قصوری صاحب, کل ترکمنستان میں موجود پاکستان کے ایک سفیر کو امریکہ داخل نہیں ہونے دیا گیا. یہ کتنا بڑا ڈپلومیسی فیلئر تھا, اور اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے, میں اس پہ اس لیے کامنٹ نہیں کر سکتا کہ میرے پاس اس پہ انفارمیشن نہیں, لیکن یہ بہت ایک غلط طریقہ کار ہے. اور جو امریکن پالیسیز ہیں ویزا کی, ابھی شاید کلیئر نہیں ہوئی ہیں, کیونکہ ابھی یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی ویزاز جو ہیں وہ کئی ملکوں پہ ٹوٹل بین لگے گا. تو مجھے نہیں پتا کہ شاید کسی نے زیادہ ہی اپنی پھرتی دکھائی ہو بیوروکریسی میں, یا ادھر امیگریشن ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے پہلے سے کر دیا ہے. لیکن یہ بالکل غلط طریقہ ہے, اور یہ جو ہے نا ایک دوسرے کے ڈپلومیٹس کا احترام یہ بالکل لازمی ہے. یہ ٹھیک ہے کہ وہ اکریڈیٹڈ امریکہ میں نہیں تھے, لیکن یہ بہت قابل اعتراض بات ہے, اور مجھے امید ہے کہ فارن آفس نے آلریڈی ٹیک اپ کر لیا ہوگا ان کے ساتھ, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. سر, ابھی چند دن پہلے ہم نے داعش کا ایک دہشت گرد امریکہ کے حوالے کیا, اور پھر امریکہ نے اپنے شہریوں کے لیے ایک ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی کہ وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان سفر سے گریز کریں. ایسا کیوں کیا گیا؟ کیا یہاں بھی ہم بہتر سفارتکاری نہیں کر سکے, اور اس کے عالمی سطح پر کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیے, اس کا سفارت کاری سے کوئی تعلق نہیں ہے.
उसकी वजह है कि ये एक रूटीन है, जिस इलाके में ख़तरा होता है वो अपने लोगों को रोक देते हैं कि हमको ख़तरा नहीं, हमें नहीं पता कि बलूचिस्तान और केपी में हालात क्या है, तो वो भी अंधे नहीं, उनको भी नज़र आ रहा है। तो अगर उनके सिटीजन्स आएंगे, उन्होंने, मेरा ख्याल है जब ये एडवाइजरी की थी उसमें कहा था कि 2 सूबे ज़्यादा ख़तरनाक हैं और इसलिए लोगों को केयरफुल होना चाहिए। लेकिन ये तो एक रूटीन पहले भी होता रहा है। अगर हालात इतने ख़राब हों, जैसे कि 2 दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी कि दुनिया में शायद दूसरे नंबर पे आ गया था बदकिस्मती से एक ख़ास पीरियड के अंदर, ये उम्मीद करनी चाहिए कि हालात ये बेहतर होंगे। पाकिस्तान तो तकरीबन बॉटम पे आ गया था, तो हो सकता है उस पर उन्होंने को एक्शन। इसको मैं 2 चीज़ों को मिला के नहीं पढ़ना चाहूँगा, जैसे आपके सवाल से लग रहा है जैसे ये रिलेटेड हैं, क्योंकि ये मैं माजी में भी मॉनिटर किया है कि मुख्तलिफ एरियाज़ में जाने पे, चाहे वो कश्मीर के मसलन अगर हमारा मकबूजा कश्मीर हो और वहाँ ख़तरे और धमाके हो रहे हों तो वहाँ भी रोक देते हैं कि मत जाएं। वो अपने सिटीजन्स की प्रोटेक्शन करते हैं। इसको उस कॉन्टेक्स्ट में ना देखना जाए कि जो आप, जैसे आपने सवाल पूछा था कि हमने अभी भी बंदा छोड़ा है और उन्होंने ये कर दिया। ठीक सर, दहशतगर्दी चूंकि एक बड़ा मसला है नो डाउट, और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने सलामती कौंसिल से खिताब में कहा है कि हमारे पास शवाहिद है कि अफगान हुकूमत TTP की मावनत कर रही है। कितनी अहम स्टेटमेंट है ये, और अब भी आपको लगता है कि ये बातचीत से मसाइल हल होंगे? देखिए, बातचीत तो तमाम मुल्कों में जिनमें जंग हो रही होती है उसमें भी बातचीत ही करनी पड़ती है, और अगर आप बातचीत नहीं करेंगे तो कोई रास्ता ही नहीं निकलेगा। इसलिए जो अफगानिस्तान के साथ भी आपको बातचीत तो नहीं आप रोक सकते। अभी पिछले दिन फायरिंग हुई है, उसके बाद फिर कोई ना कोई बातचीत हुई है, चाहे वो जरगे के ज़रिए दोनों के गए हैं, कुछ ना कुछ बातचीत के बगैर गुजारा नहीं है। बैनुल अक़वामी मामलात हों या आपके को अंदरूनी मामलात भी हों, तो ये तो आप अपना स्टैंड ले सकते हैं, अपना केस पेश कर सकते हैं, लेकिन बातचीत मसलन अगर हम अफगानिस्तान से नहीं करेंगे तो हमें ही नुकसान होगा। ठीक है, अफगानिस्तान को भी होगा, लेकिन वो अपना नुकसान तो वो जाने, हमने तो अपना नुकसान देखना है। सर, यूक्रेन ने अल सुबह रूस के दारुल हुकूमत मास्को पर जंग के आगाज़ के बाद सबसे बड़े ड्रोन हमले किए हैं। मास्को में परवाजें भी मुअत्तल कर दी गई हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान अमरीकी जंग बंदी की कोशिशों के लिए ये कितना बड़ा सेटबैक है? नहीं, देखें, ये तो मैं समझता हूँ कि एक लिहाज से उसका फॉलोअप कह लें, बदनसीबी से जो मीटिंग वाशिंगटन में हुई उसके बाद फैसला किया गया अब कि इनके डिप्लोमेट सऊदी अरब में मिलेंगे। अब क्योंकि वो यूक्रेन ये इम्प्रेशन नहीं देना चाहता कि वो, एक तो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो उनकी मीटिंग हुई बहुत ख़राब हुई, तो उनकी पोजीशन वीक हुई है यूक्रेन की उस मीटिंग के बाद। तो शायद ये उनके मद्देनज़र हो कि इस हमले से ये नहीं लगेगा कि वो वीकनेस से नेगोशिएट करना चाह रहे हैं, क्योंकि नेगोशिएशन के लिए, बातचीत के लिए ही मॉस्को में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ये सऊदी अरब में लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये अगर उन्होंने हमला किया है तो इस मद्देनज़र इस चीज़ को रख के किया होगा कि जो सारी दुनिया में एक तासुर गया था कि अमेरिका ने अबेंडन कर लिया है, उसको छोड़ दिया है, यूक्रेन अब इस काबिल नहीं रहा कि अपने आप को दिफा करे, तो उसने उसका ये एक लिहाज से इम्प्रेशन तोड़ने की कोशिश की है कि वो अपना दिफा कर सकता है और हमला भी कर सकता है। और वो उसको मैं ये समझता हूँ उसको रिलेट करना चाहिए जो जद्दे में अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गए हुए हैं और यूक्रेन की नुमाइंदगी हो रही है, हाई ऑफिशियल्स जा रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी, एक और कॉन्टेक्स्ट में वहाँ के सदर भी गए हैं, लेकिन वो उस लेवल में उन बातचीत में डायरेक्ट हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन वो सऊदी हुकूमत के साथ बातचीत करेंगे। तो सर, सऊदी अरब में यूक्रेन अमेरिका मुज़ाकरात तो आज होंगे, आपको वहां से कोई ब्रेक थ्रू होता हुआ नजर आ रहा है? मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। उसकी वजह यह है कि अब यूरोप कह ही रहा है, और यूरोप में को बहुत धक्का लगा, नेटो को भी धक्का लगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने वाजे कर दिया है
کہ وہ یہ ان لوگوں میں نہیں کہ ہر صورت میں وہ سپورٹ کریں گے. انہوں نے تو کافی خدشات کا اظہار کیا ہے, وسوسوں کا اظہار کیا ہے, اور بڑی سخت زبان کی ہے یورپین ممالک کے سلسلے میں, جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو یورپ کے جو ممالک ہیں وہ they have taken us for a ride. انہوں نے تو بڑی سخت لینگویج استعمال کی تھی, میں تو پھر بھی مہذب زبان استعمال کر رہا ہوں. تو اس کا لگ رہا ہے کہ یورپ جو ہے وہ اگر کوشش بھی کرے اس وقت دفاع کرنے کی ان کی اور ویپنز بھیج بھی دے یوکرین کے لیے, تو جو انٹیلیجنس شیئرنگ تھی جس کی بنیاد پر بہت فرق پڑ جاتا ہے, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگر روسی فوجیں کسی جگہ پہ اکٹھی ہوئی ہیں, آپ پہ حملہ کرنے لگی ہیں اور آپ کو انٹیلیجنس مل جائے, تو اس کا اگر اول تو یورپ اس کو سبسٹیٹیوٹ کر نہیں سکے گا, اور اگر وہ جو اپنے اخراجات بڑھائیں گے ڈیفنس کے, جو مجھے نہیں لگ رہا یورپین سائیکے کو جیسے میں سمجھتا ہوں کہ وہ 4 یا 5% پہ جائیں گے, 3% پہ بھی اس سے ان کا جانا مشکل ہو رہا ہے. مجھے لگ یہ رہا ہے کہ کیونکہ یورپ سبسٹیٹیوٹ نہیں کر سکے گا امریکہ کو, تو چاہے یورپ یا نہ چاہے, یوکرین چاہے یا نہ چاہے, تو کو لگ رہا ہے کو سیز فائر ہو جائے گی. لیکن ٹھیک ہے, جو آج یوکرین کا حملہ ہے وہ اس لیے میں نے وہ کہا, یہ امپریشن دینے کے لیے ہے کہ وہ کسی کمزوری سے یعنی ویکنس سے بات نہیں کریں گے جدے میں. کوشش ان کی یہ ہے کہ برابری کی بنیاد پر روس سے بات کریں جدے میں. روس سے نہیں, امریکہ سے بات کریں. امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ وہاں گئے. بالکل ٹھیک سر. سر ایرانی جوہری پروگرام تنازع بھی اب مزید زور پکڑ رہا ہے. ایرانی وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ کسی دباؤ اور دھمکی کے نتیجے میں امریکہ سے مذاکرات نہیں کریں گے. ایرانی سپریم لیڈر نے بھی گزشتہ دنوں کہا کہ امریکہ بدمعاشی کر رہا ہے. ان بیانات کے بعد امریکہ اور ایران کے مذاکرات کامیاب ہو پائیں گے؟ دیکھیے, دونوں جو ہے, جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایران کے بارے میں زبان استعمال کی ہے, جی, جو ان کا ایک طریقہ کار ہے جو کہ میں مناسب نہیں سمجھتا ڈپلومیسی میں, لیکن ان کا اپنا ایک خاص طریقہ ہے, ان کا وتیرہ ہے, جو لفظ آپ چاہیں استعمال کر لیں, لیکن میرے لحاظ تو بہت وہ سخت زبان تھی, اور شاید اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ایران رہنما ہیں, ان کے جو سپریم ہیڈ ہیں, اور آپ بتا رہی ہیں ان کے فورن منسٹر بھی, لیکن اس سپریم ہیڈ نے خود کہا تھا کہ بات چیت انڈر پریشر نہیں ہو سکتی. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران بات چیت چاہتا ہے, اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ماضی میں JCPOA جس کو کہا جاتا ہے ایگریمنٹ کو, انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہوا تھا جس میں انہوں نے یورینیم انرچمنٹ کو بہت لو لیول پہ رکھا تھا, جس کی انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی مانیٹر بھی کر رہی تھی. تو اس کا مطلب ہے ایران اس حد تک تو آ گیا تھا نا کہ وہ مانیٹر کرانے کو تیار تھا, اور ابھی بھی وہ میرا خیال ہے تیار ہوں گے. لیکن جو زبان پریزیڈنٹ ٹرمپ نے استعمال کی ہے وہ مناسب نہیں, لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کا طریقہ کار یہ ہے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ بات چیت کو رول آؤٹ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ وہ جنگ نہیں چاہتے. تو اگر وہ جنگ نہیں چاہتے اور خدا نہ خواستہ ایران پہ امریکہ کا بڑا حملہ ہوتا ہے, تو جنگ ایک نہیں کئی ملکوں تک پھیل جائے گی. بالکل صحیح. بہت شکریہ. بین الاقوامی امور کے ماہر خورشید محمود قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, وقتی چھوٹی سی بریک کا, دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ اپ. ویلکم بیک ٹو سنو راؤنڈ اپ. ناظرین, گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت چولستان کے بنجر علاقوں کو قابل کاشت بنانے کے لیے محفوظ شہید کینال تعمیر کی جا رہی ہے, اور زرعی ماہرین پاکستان کے زرعی مستقبل کے لیے محفوظ شہید کینال کی تعمیر ناگزیر قرار دے دی ہے. محفوظ شہید کینال صرف پنجاب کے حصے کا پانی استعمال کرے گی. 176 کلومیٹر طویل محفوظ شہید کینال دریائے ستلج پر بنائی جائے گی. حکومت پنجاب نے اس منصوبے کے لیے 1.2 ملین ایکڑ زمین لیز پر دی, جبکہ 225.3 ارب روپے مختص کیے ہیں. ان منصوبوں کی تکمیل سے لاکھوں ایکڑ زمین کو سیراب کیا جا سکے گا.
لیکن بعض سیاسی حلقوں کی طرف سے اس منصوبے پر اعتراض اٹھائے جا رہے ہیں۔ ایک تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے اس منصوبے سے سندھ کا پانی استعمال ہوگا اور صوبے سندھ کے زرعی علاقے پانی کی کمی کی وجہ سے بنجر ہو جائیں گے۔ کل صدر آصف زرداری نے بھی پارلیمنٹ سے خطاب میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا، لیکن کیا واقعی پیپلز پارٹی اور دیگر سٹیک ہولڈرز کے تحفظات درست ہیں؟ کیا واقعی یہ نہر سندھ کے پانی کو استعمال کرے گی یا ایک بار پھر کالا باغ ڈیم کی طرح ایک نیا تنازع پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی؟ اس سب پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر پاکستان کسان اتحاد خالد محمود کھوکھر صاحب۔ سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ خالد کھوکھر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ چولستان میں شروع ہونے والا گرین پاکستان انیشیٹو منصوبہ جس پر بڑے بڑے سیاسی حلقوں کی طرف سے اعتراض اٹھایا جا رہا ہے، آخر ہے کیا؟ جی بہت شکریہ جی۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں چولستان کو آباد کرنے کی ضرورت کیوں پڑی۔ آج ہم زرعی ملک ہونے کے باوجود کوئی 12 بلین ڈالر کی ایگریکلچر پروڈیوس کی باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں، جو اس وقت پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا، ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم آبادی کا ایک اژدہا لے کے آ رہے ہیں، ہر سال 50 سے 60 لاکھ آبادی میں ایڈ کر رہے ہیں، یعنی کہ ایک نیا ملک جتنے جیسے سنگاپور یا آپ سویڈن کو لے لیں، اس جتنی آبادی ہم ہر سال ایڈ کر رہے ہیں، اپنے نیوزی لینڈ جتنی آبادی ایڈ کر رہے ہیں پاکستان میں۔ تو ایگریکلچر کی گروتھ کم تھی، اب فوڈ سیکورٹی کے لیے لازمی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو وسائل دیے ہوئے ہیں، جو غیر آباد رقبے ان کو آباد کرنا، تبھی جا کے ہم فوڈ سیکورٹی میں سیلف سفیشینٹ ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس بہترین جو آپشن ہے وہ چولستان ہے۔ چولستان میں کپاس بہت اچھی ہو سکتی ہے، گندم ہوتی ہے، باقی فصلیں بہت اچھی ہو سکتی ہیں، پھر ہم وہاں سے بہت ساری چیزیں آرگینک لے سکتے ہیں۔ کاٹن کے لیے بہترین ایریا اس وقت وہی ہے۔ اب اس رقبے کو آباد کرنے کے لیے نہر بھی انتہائی ضروری ہے۔ اب جو محفوظ شہید کینال نہر نکالی جا رہی ہے وہ صرف پنجاب کا پانی لے رہی ہے، وہ سندھ کا دریا سندھ سے اس کو پانی نہیں مل رہا۔ اب آ جاتا ہے گرین انیشیٹو پروگرام کے تحت کیا ہو رہا ہے۔ گرین انیشیٹو پروگرام ایک بڑا وسیع پروگرام ہے۔ سب سے پہلے تو اس میں سیڈ سسٹم کو ٹھیک کیا جا رہا ہے۔ پہلی دفعہ پاکستان میں ایک نیشنل سیڈ ریگولیٹری اتھارٹی کی گئی ہے تاکہ سیڈ سسٹم کو ٹھیک کیا جا سکے۔ کاشتکار کو تو پہلے پتہ ہی نہیں، عام کاشتکار کو، کہ بیسک، پری بیسک اور سرٹیفائی سیڈ کیا ہے۔ ہمارے یہاں سرٹیفائی سیڈ بہت کم استعمال ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہماری پیداوار بہت کم ہے، دوسرے ملکوں سے پر ایکڑ پیداوار میں بڑی کمی ہے جی۔ ایک سیڈ سسٹم ٹھیک ہو گیا۔ پھر گرین انیشیٹو پروگرام میں دوسرا ادارہ اس میں لمز ہے، لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم۔ اس کے تحت کیا ہو گیا، کاشتکار کو ہر طرح کی انفارمیشن دی جاتی ہے تھرو اس کو، وہ اپنے موبائل پہ دے سکتا ہے کہ وہ جہاں مرضی بیٹھے، اس کی زمین میں نمی کیا ہے، اس کی پی ایچ ویلیو کیا ہے، پیسٹ اسکاؤٹنگ کر سکتا ہے جی، موسم کو فورکاسٹ کر سکتا ہے، یعنی کہ کاشتکار گھر بیٹھے اپنا پورا مانیٹر کر سکتا ہے جی۔ پھر جدید مشینری کو انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے، جدید ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے، جس سے عام چھوٹے فارمر کو بہت بڑا فائدہ ہوگا، بہت زیادہ فائدہ ہوگا، پر ایکڑ پیداوار بڑھے گی، کیونکہ اس وقت ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہماری دنیا سے پر ایکڑ پیداوار کم ہے۔ پھر ایک چیز اور جو میں نے وہاں پہ جا کے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ ایگری مال۔ اب گرین ایگری مال کے تحت یہ ہے کہ آپ ایک چھت کے نیچے ایک فارمر جائے گا، اسے ایک تو 100% یقین ہوگا کہ اسے ہر چیز ایک نمبر مل رہی ہے، چاہے وہ فرٹیلائزر ہے، پیسٹیسائڈ ہے یا سیڈ ہے۔ پھر یہ ہے کہ اسے ڈیزل پیٹرول بھی وہیں سے ملے گا، ایک ہی چھت کے نیچے سے، اور بینک سے لون بھی وہیں سے ملے گا۔ اب کاشتکار کو جب ہر چیز وقت ملے گی اور ایک چھت کے نیچے سے ملے گی، تب بھی وہ بیلنس یوز آف فرٹیلائزر کر سکے گا، پر ایکڑ پیداوار بڑھا سکے گا۔ اب آ جاتے ہیں کہ ہمارے کچھ بھائی محفوظ شہید کینال پہ کیوں اعتراض کر رہے ہیں۔ اس میں موسٹلی وہی لوگ ہیں جنہوں نے کالا باغ ڈیم پہ اعتراض کیا تھا، کالا باغ ڈیم نہ بننے دیا۔ آج ہم 60 سے 70 روپے یونٹ بجلی خرید کر رہے ہیں، لیکن کالا باغ ڈیم نہ بننے دیا۔ سر، ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ پاکستان میں زرعی اجناس کی قلت رہتی ہے، ملک بحرانوں کی زد میں رہتا ہے، گندم کا بحران ختم ہوتا ہے تو چینی کا بحران شروع ہو جاتا ہے۔ یہ منصوبہ زرعی اجناس کی قلت اور خاص طور پر پاکستان کی معیشت کے لیے کتنا مؤثر ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے یہاں قلت کے یہ بحران اتنا بڑا بحران رہتا ہے کہ 2 سال پہلے ہم نے 24 خواتین کو آٹے کی لائنوں میں شہید کروایا، لیکن اس پہ ہم نے آواز نہیں اٹھائی۔ جب اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ کینال بنائی جا رہی ہے، چولستان کو آباد کیا جا رہا ہے، تو پھر لوگوں نے آوازیں اٹھانا شروع کر دی۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اس وقت لوگ صفے ماتم ہوتے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود، جس کو قدرت نے تمام وسائل دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کو، کہ آپ یہ دیکھیں
کہ میدانی علاقہ ہمارے پاس کراچی سے لے کے پشاور تک ہمارے پاس ہے, دریا ہمارے پاس, سمندر ہمارے پاس, جنگلات ہمارے پاس, روہی ہمارے پاس, ریگستان ہمارے پاس, چولستان ہمارے پاس, تھر ہمارے پاس, جی چاروں موسم ہمارے پاس. ایک نہیں تھی, ایک ول نہیں تھی. آج اگر وہ ول آ رہی ہے, اس ول کے تحت اگر کام ہو رہا ہے, تب لوگ اعتراض کر رہے ہیں, مفروضے گڑ رہے ہیں کہ جی دریا سندھ کا پانی ہے, فلاں پانی ہے. یہ بالکل غلط ہے. ہاں البتہ ایک بات ہمیں ضرور کرنی چاہیے کہ ہمیں اب سمارٹ اریگیشن کی طرف جانا چاہیے. ہمیں پانی میں بچت کرنی چاہیے, جو ہم 80% بچت کر سکتے ہیں. ہم فلڈ اریگیشن کو ختم کرنا چاہیے آہستہ آہستہ, تاکہ لوگ پیوٹ سسٹم میں جائیں, ڈرپ اریگیشن میں جائیں, اسپرنکلر اریگیشن میں جائیں. ہمیں اس چیزوں پہ بات کرنی چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ نہریں نہ بنائیں. اب یہ پنجاب کا پانی ہے, پنجاب اسے جہاں مرضی تقسیم کرے, جس علاقے میں مرضی بھیجے, اسے کسی مشترکہ مفادات کونسل سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. کہ اس کا اپنا پانی ہے, وہ اپنا پانی تقسیم کر رہا ہے. پھر ایک چیز اور ہے جی, ہمارے جو بھائی ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں سندھی, انہوں نے تو کبھی پنجاب کا شکریہ ادا نہیں کیا, پنجاب کے فارمر کا. تو ہم نے تو اپنے حصے کا ان کو پانی دیا ہوا ہے. آج آپ دیکھیں جو میرے پنجاب والوں کے پاس, کاشتکار کے پاس پانی ہے, وہ 2.4 کیوسک پر 1000 ایکڑ ہے, اور ششمائی نہروں پہ 3.5 کیوسک پر 1000 ایکڑ ہے. جبکہ ہمارے سندھی بھائیوں کے پاس تو 13, 14, 15 کیوسک تک پر 1000 ایکڑ پانی ہے. ہم سے کئی 100 گنا پانی ان کے پاس زیادہ ہے. لیکن پھر بھی انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ پنجاب والوں نے مہربانی کی. ہم نے تو ان کو بھائی سمجھتے ہوئے, اور ہیں ہمارے بھائی, سمجھتے نہیں. سر اب اس کے دوسرے رخ کو دیکھیں, سر اب اس کے دوسرے رخ کو دیکھیں تو محفوظ شہید کینال کے حوالے سے خاص طور پر سندھ کے کافی علاقوں میں تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. ایک بڑا اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ اس سے دریائے سندھ کا پانی استعمال ہوگا. کیا لوگوں کے یہ تحفظات درست ہے؟ بالکل غلط ہے. اسی طرح غلط ہے جس طرح کالا باغ ڈیم میں وہاں پہ کمپین چلائی گئی ہے. سندھ میں بچہ پیدا ہوتا ہے نا, اذان کے ساتھ ہی اس کو بتایا جاتا ہے کہ کالا باغ ڈیم نہیں بننا چاہیے, اسے یہ نالج دیا جاتا ہے. حالانکہ آج میں آپ کے چینل کے توسط سے اپنے سندھ کے بھائیوں کو میں ایک اوپنلی آفر کرتا ہوں جی, کہ کالا باغ ڈیم بننے تھے, آئے پنجاب کے ساتھ ایک ٹی ٹی سائن کر لیں کہ ٹوٹل اختیار اس کے پانی کے اوپر سندھ کا ہوگا. اگر سندھ سے پانی بچے گا تو وہ پنجاب کو دے, نہیں بچے گا تو نہ دے. دوسرا میں ایک چیز اور بتا چلوں, یہ جو محفوظ شہید کینال نکالی جا رہی ہے, اس کو تیار ہونے میں 2-2.5 سال تو لگ جائیں گے. تو 2 سال میں آپ کا 2027 میں محمد ڈیم کام شروع کر دے گا, 2028 میں آپ کا بھاشا ڈیم کام شروع کر دے گا. وہ پانی سندھ کو تو اور زیادہ پانی ملے گا, پہلے سے زیادہ پانی ملے گا, ان ڈیموں کا بھی ان کو حصہ ملے گا. بٹ سر جس طرح سے کل صدر آصف زرداری نے بھی پارلیمنٹ سے خطاب میں کہا کہ یہ نہریں نکالنا ٹھیک نہیں ہے, یہ بھی اعتراض آیا کہ اگر یہ منصوبہ ٹھیک ہے تو پھر اسے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں کیوں نہیں لایا جا رہا؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ اس میں تب لایا جائے یہ پانی, کیا اگر پنجاب سندھ کے دریا کا دے رہا ہو پھر تو لایا جائے, اس میں مشترکہ مفادات کونسل میں لایا جائے. اگر یہ پانی سندھ کا دیا ہی نہیں جا رہا ہے, ایک مفروضے بنائے جا رہے ہیں, پانی ہی پنجاب کا ہے, پنجاب کے دریاؤں کا پانی ہے, تو پھر اس کو لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس وقت. دیکھیں نا, پنجاب کسی اور سے پانی نہیں لے رہا. پھر ایک چیز اور ہے جی, میں تو حیرانگی ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں, کیا پنجاب پاکستان کی فروٹ باسکٹ نہیں ہے؟ کیا پنجاب کی گندم, اب کل دیکھیں, کل کراچی کی فلور ملوں کو پنجاب سے کتنی گندم گئی ہے. بھئی پنجاب اگر غلہ اگاتا ہے تو پورے پاکستان کے لیے اگاتا ہے, اکیلے پنجاب کے لیے نہیں اگاتا. پنجاب ایکسپورٹ بھی کرتا ہے, پنجاب پورے پاکستان کو دیتا ہے. گندم سب سے زیادہ آپ کی تقریباً مور دین 70% پنجاب میں ہوتی ہے, جو پورے صوبوں کو دیتا ہے, وہ سب کو دیتا ہے. وہ بلوچستان کو دیتا ہے, سندھ کو دیتا ہے, کے پی کو دیتا ہے, افغانستان کو دیتا ہے, پنجاب دیتا ہے. یہ اور بات ہے سر کہ اب تو ہمیں گندم امپورٹ ہی کرنی پڑے گی. دیکھیں نا, اگر پنجاب آج ایک کوشش کر رہا ہے, ہم سب مل کے کوشش کر رہے ہیں, پھر یہ اس کینال کے اوپر اگر 225 ارب روپے خرچ ہو رہا ہے تو وہ پنجاب حکومت خرچ کر رہی ہے, نہ کہ سندھ حکومت خرچ کر رہی ہے. لیکن اس سے جو فوڈ آئے گا, جتنے بھی اجناس آئیں گی, وہ پورے پاکستان میں جائیں گی. پورے پاکستان کی دیکھیں نا, پوری دنیا میں اس وقت فوڈ سیکورٹی نمبر 1 پہ ہے, بارڈر سیکورٹی نمبر 2 پہ چلی گئی ہے. ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, ہمارے ایک دیہاتوں کی مثال تھی کہ جدے گھر دانے اسے کملے بھی سیانے. ہمیں آج دیکھیں نا, بدقسمتی ہے کہ ہم زرعی ملک ہونے کے باوجود ہم گندم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں, ہم دالیں امپورٹ کرتے ہیں, ہم 4 سے 5 بلین ڈالر کا ایڈیبل آئل امپورٹ کرتے ہیں, ہم کپاس امپورٹ کرتے ہیں. اور اگر ہم یہ غیر آباد رقبوں کو آباد کر کے, نئی نہریں نکال کے اس ہماری امپورٹ ختم ہو جائے اور سیلف سفیشینٹ ہو جائے فوڈ سیکورٹی میں, بلکہ ہماری ایکسپورٹ بڑھ جائے گی. اس سے بہتر تو پاکستان کے لیے ہے کچھ نہیں. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے,
सर, पाकिस्तान में पहले ही आबी वसाइल पर सियासी तनाज़ात मौजूद हैं, तो हुकूमत को ये मंसूबा ज़बरदस्ती नाफिज करने की बजाय तमाम स्टेक होल्डर्स को मुतमईन क्यों नहीं करना चाहिए? क्या ये एक और कालाबाग डैम जैसे तनाज़े की बुनियाद नहीं रख रहा? देखिए, इसमें तो तनाज़े वाली बात ही कोई नहीं है ना जी। तनाज़ा तो उस बात का है ना कि हम उनसे कोई चीज ले रहे हों। जब उनका पानी ले ही नहीं रहे, जब उनकी किसी दरिया को छेड़ा ही नहीं जा रहा, जब दरिया सिंध से पानी लिया ही नहीं जा रहा, जब दरिया सिंध का उससे ताल्लुक ही कोई नहीं है, तो फिर क्या बात करने की जरूरत है? ये तो मफरूजे करे जा रहे हैं, जिस तरह कालाबाग डैम पे थे। वो मुझे आज भी बात याद आ रही है कि सिंध में एक स्कूल टीचर बच्चों को पढ़ा रहा था कि कालाबाग डैम बन गया तो हमारे पास फोका पानी आएगा, बिजली पंजाब वाले निकाल लेंगे। ये तो वही बातें हैं, ऐसी बातें नहीं हमें करनी चाहिए। कालाबाग डैम बन जाता तो सिंध को भी फायदा था, पंजाब को भी था, केपी को भी था, बलोचिस्तान को भी फायदा था, सबको बिजली 1-2 रुपए यूनिट मिलती। आज देखें ना, हमारा सबसे बड़ा जो मसला है वो बिजली है। हमारी इंडस्ट्री के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, कमर्शियल के लिए सबसे बिजली महंगी हमारे लिए। हमारे पास यानी कि दुनिया के साथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अगर कालाबाग डैम बन जाता हम पूरी दुनिया का मुकाबला कर सकते। तो सर, आने वाले 4 साल में आपको क्या लगता है कि महमद डैम और द्यामर भाषा डैम की तामीर भी मुकम्मल हो जाएगी? इन दोनों डैमों की तामीर से किस हद तक पाकिस्तान में ज़राई पानी की कमी का मसला हल हो सकता है? देखिए जी, मैं आपको अर्ज करूं, एक तो मोहम्मद डैम और भाषा डैम से मसला हल होगा। नंबर 2, जिस तरफ ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम में अब काश्तकार को स्मार्ट इरिगेशन की तरफ उसका रजू किया जा रहा है, ताकि वो पेवर सिस्टम लगा के ड्रिप इरिगेशन के जरिए, स्प्रिंकलर इरिगेशन के जरिए 80% पानी की बचत कर सके। जब ये शुरू होगा, और मैं आपको एक और चीज, जिस तरह पीरोवाल में अब एक फार्म का, अब वहां जाके काश्तकार देख रहे हैं वहां पे। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में एक डाइवो बस आई थी, उसके आने सारी बसें ठीक हो गई थी। अब जिस तरह ये जदीद काश्तकारी हो रही है, तो उसको देख के आम काश्तकार भी बदल जाएगा। इंशाल्लाह वो भी जदीद काश्तकारी की तरफ आ जाएगा, जदीद मशीनरी इस्तेमाल करेगा, जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। जब उसको चले, बहुत शुक्रिया। सदर पाकिस्तान दहाद खालिद महमूद खोकर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।